बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नामवर मुसव्विर सादक़ीन की बरसी के मौके पे तैयार किया हुआ ये मेरा पहला प्रोग्राम है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सादक़ीन की 36वीं बरसी के मौके पर नामवर मुसव्विर और मुख्तलिफ़ शोबे-हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास ने उन्हें किस तरह ख़राज तहसीन पेश किया है। साइंस में तरक्की याफ्ता अक़वाम अपनी इजादात से, तजारत में बहुत आगे की कौमें अपनी खुश्क व आबी बंदरगाहों और बुलंद व बाला अमारात से, अपनी तहजीब व सकाफत से जुड़ी कौमें अपनी सकाफती सरगर्मियों, नेचर से मोहब्बत करने वाली जंगलात व बागात से और अलूम व फ़नून से मोहब्बत करने वाली कौमें अपने तालीमी इदारों, अपनी लाइब्रेरियों और म्यूजियम से जाने जाते हैं। इसी तरह तहकीकी इदारे, इलाजगाहें और मजहब के हवाले से तामीरात के साथ साथ दुनिया की महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता अक़वाम की और भी बहुत सी तरजीहात की तफसील है, जिन सब के लिए कौमों को बहुत सा सरमाया और वसाइल दरकार होते हैं। लेकिन दुनिया की आला अक़वाम का एक वतीरा ऐसा भी होता है जिस सब के लिए बहुत ज्यादा मादी सोर्सेज की जरूरत नहीं भी होती, जिस कदर के शऊर और लाशऊर के कहीं दरमियान मौजूद जज्बाती रवैयों की। ये उनका अमल होता है अपने दरमियान हीरो पैदा करना और फिर उन हीरोज को हमेशा याद रखना। अब गो के इसके लिए बहुत ज्यादा मालूमता की जरूरत नहीं भी होती, लेकिन अगर कोई कौम अपने मसाइल में इस कदर मुश्किलात का शिकार हो जाए कि उसके लिए ये अमल भी मुश्किल हो जाए तो क्या किया जाए। तो यहाँ बचपन की एक बात याद आती है कि कभी गिरने से चोट लग जाती थी तो फौरन अम्मी, दादी या घर की कोई बुजुर्ग खातून कहती थी, अरे उठो उठो, देखो चिमटी का आटा गिर गया। मकसद ये होता था कि बच्चा अपनी चोट का दर्द भूल कर चिमटी की फिक्र में लग जाए। लेकिन अब अगर किसी कौम का ही आटा गिर जाए तो कौम बेचारी क्या करे। सच तो यह है कि कहीं न कहीं आला अक़वाम को उसी आटे की फिक्र में ही अपने इक़दार को कायम रखने की तगोदो करनी पड़ती है। 10 फरवरी पाकिस्तान के लेजेंड मुसव्विर सादिक़ैन साहब की बरसी का दिन है। अब सादिक़ैन साहब के साथ गुफ्तगू करने में एक जो मुश्किल दरपेश होती है वो ये होती है कि उनके जो फ़न की मुख्तलिफ़ जहतें हैं, जो मुख्तलिफ़ शाखें हैं, उनमें से किस पे गुफ्तगू की जाए, वो भी कुछ मुख्तसर से वक्त में, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक नामवर मुसव्विर हैं, ख़त्तात हैं और एक कोहना मश्क शायर भी हैं साथ में। तो अब उस पे किस पे गुफ्तगू की जाए, लेकिन उसमें एक आसानी ये हो जाती है थोड़ी सी, एक पहलू ये भी है इन तीनों चीज़ों का कि ये सब एक दूसरे से इस तरह मरबूत हैं, मिली हुई हैं कि वो ये कह सकते हैं कि वो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ रुख हैं। वो ख़ुद भी कहते हैं, एक जगह कहा है उन्होंने अपने रुबाई में कहा है कि एक बार मैं शायरी भी करके देखूं, एक बार मैं शायरी भी करके देखूं, क्या फ़र्क है शायरी भी करके देखूं, तस्वीरों में अशार कहे हैं मैंने, शेरों में मुसव्विरी भी करके देखूं। तो ये सब चीज़ें एक ही तरह के एक ही शख्स की या एक ही शख्स की जो सलाहियतें हैं तख्लीकी, उनके मुख्तलिफ रुख हैं और उनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। अगर को सबको समझना हो एक मानों में तो आसानी यह है कि वो आसानी से समझ सकते हैं। इसी सिलसिले की मैं और भी कुछ एक आध रुबाई आपको सुनाऊंगा, तो आप को अच्छा भी लगेगा और ये भी हो जाएगा कि वो रुबाई में किस तरह से अपनी बात कहते थे। मैं हुस्न की जिस अंजुमन नाज में हूँ, जो कुछ भी हूँ खुद अपने ही अंदाज में हूँ, ख़त्तात के शायर के मुसव्विर के सिवा
میں اور بھی بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں، نقاش کے خطاط کے شاعر کیا ہوں، ساحر کے صنم گر کے مصور کیا ہوں، اس امر پر اکثر ہے کیا غور مگر کچھ عقل میں نہیں آتا آخر کیا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہ کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے تینوں جو رخ ہیں فنکاری کے ان کا اظہار کیا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے، پھر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں یا جاننا چاہیے کہ وہ فنکاروں کی اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو فن برائے فن نہیں بلکہ فن برائے زندگی کے قائل تھے، اور اسی لیے اگر آپ ان کو غور کریں تو ان کے فن میں ایک معاشرے کے اوپر بقول فیض صاحب کے وہ صرف آرٹسٹ ہی نہیں ہیں بلکہ ایک سوشل کریٹک بھی ہیں۔ تو جو معاشرے کی جو صورتحال ہے، جو کم بے عملی کہہ دیں یا جدوجہد کا پیغام ہے یا اس کی بہتری کے لیے عکاسی ہیں، اس کے توہمات ہیں، ان کے اوپر ان کی تصویریں ملتی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے کبھی فن کو تجارت کے طور پہ استعمال نہیں کیا، اور ہمیشہ انہوں نے جو عوام کے لیے کام تھا، عام انسانوں کے لیے وہ کام کیا ہے، اور ان جگہوں پہ کام کیا ہے جو عام آدمی کی دسترس میں ہوں کہ آدمی اس کو دیکھ سکے۔ بہت بڑے بڑے ان کو آفرز تھے، بڑے بڑے مطلب جو بادشاہوں کی طرف سے بھی تھے، وہ تفصیل کسی اور بیان کر دوں گا۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں ان جگہوں پہ کام نہیں کرتا جو عام آدمی کی دسترس سے میں نہ ہوں، اور ان کی مقبولیت کی جو عوامی مقبولیت ہے ان کی، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان جگہوں پہ کام کیا جہاں عام آدمی جاتا ہے، جیسے میوزیمس ہیں، لائبریری ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں، ان جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور پھر وہی ہم اس میں بھی ربائی کا سہارا لے سکتے ہیں۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی شاعری ربائیاں زیادہ شامل کی ہیں کہ میں نے کہ کیونکہ ان کا جو ربائی کا جو فن ہے وہ تھوڑا سا پس منظر میں ہے، لوگ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے۔ تو اپنی اس بات کو ایک جگہ وہ کہتے ہیں، مطلب فن کی جو اہمیت ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ میرا فن، کم سے کم میرا فن کیا ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، یہ چیز دلوں میں ہے سمانے کے لیے، کس سے کہوں تصویر نہیں ہوتی ہے، عشت گہے زردار سجانے کے لیے۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں، سیٹھوں کے مکانات میں کب ہیں اے دوست، ایسے برے حالات میں کب ہیں اے دوست، ہیں لائبریریوں میں میرے شاہکار، سٹے کی عمارات میں کب ہیں اے دوست۔ یہ ان کا ایک فنی نظریہ تھا، اور اسی کو انہوں نے اپنی فن میں ظاہر کیا جگہ جگہ۔ ایک بات اور کہتا چلوں آپ سے ساتھ ساتھ ہی کہ اگر آپ ان کے فنی سفر کا مطالعہ کریں، ذرا بغور کریں، تو انہوں نے سیریز بنائی ہیں، اور ان سیریز میں موضوع یہی ہے، مثلا ان کی آپ کیکٹس سیریز لیں، ان کی اسکیئر کرو سیریز لیں، ویب سیریز لیں، سربکف سیریز لیں، ان کی کارڈ سیریز لیں، تو ہر جگہ آپ کو یہ میسج ان کا ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں ان کی فن کی خصوصیات، اور وہ جیسے کہ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صوفی، فقیر تو ان کے نام کا حصہ ایک معنوں میں بن گیا تھا، درویش قلندر کہتے تھے، اور حقیقی معنوں میں وہ اپنی عملی زندگی میں بھی ایسے ہی تھے، اور وہ اس حد تک تھے کہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو عام آدمی کا آرٹسٹ جیسے ابھی کہا ہے، تو اس حد تک تھے کہ ان کی باقاعدہ ریکارڈ پہ ایک ان کی خواہش کہہ لیں یا وصیت کہہ دیں، وہ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو اپنی ذاتی ملکیت ہے اس کے اتنا خلاف ہوں کہ اپنے 2 گز زمین بھی اپنے نام پہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ ان کے اوپر بہت بولا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، لیکن اس میں ایک اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں تو وہ مستقل ایک ہی چیزوں کا ریپیٹیشن ہوتا ہے، دہرائی جاتی رہتی ہیں وہی چیزیں، ایک باتیں، اور اس پہ کوئی تحقیقی عمل سے نہیں گزرتی وہ،
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جتنے بھی 50 کی دہائی سے لے کے اور حالیہ سالوں یا وقت تک کی جتنے بھی اخبارات میں، رسالوں میں جو مضامین، جو خبریں، جو تبصرے، جو ان کے انٹرویوز ہیں، وہ شائع ہوئے، ان کا بیشتر ریکارڈ میرے پاس ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ پھر اس سے استفادہ نہیں کرتے، وہ ایک ہی قسم کی چیزیں لکھتے رہتے ہیں۔ تو میری لکھنے والوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں مجھ سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، 24 گھنٹے 7 دن، جب چاہیں رابطہ کریں، تاکہ اگر کچھ لکھ رہے ہوں تو اس میں وہ باتیں شامل ہوں کہ جو کہ ہونی چاہیے، جو ان کی اپنی زبان سے کہی ہوئی ہیں۔ ویسے تو ان کا ایک ایک لفظ میرے خیال سے ان کی اگر لکھائی کو بھی آپ غور کریں تو اگر جو انویٹیشن کارڈز ہیں آپ دیکھیں، وہ بھی ایک منفرد اور انفرادی حیثیت کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے نمائشوں کے بروشرز تھے وہ ہیں۔ تو یہ بہت چیزیں ہیں، بہت کام ہونا چاہیے ہے، اور ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو یہاں میں ایک دفعہ آخر میں اور نسیم عزیز صاحبہ کا اور اپنے شاہد حسین بھائی نیو یارک میں مقیم ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ان کی 36ویں برسی کے موقع پہ یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی آرا جمع کریں۔ تو میں ایک دفعہ اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے کہا گیا کہ میں جناب صادقین کے فن پر بات کروں یا ان کی شاعری پر بات کروں۔ تو ایک بات تو میں ابتدا سے ہی یہ کہہ دوں کہ اتنی حیثیت نہیں ہے میری کہ میں ان کے فن تک پہنچ سکوں، یا نہ ہی مجھے اس کی جو تکنیکی عوامل ہیں ان کا کچھ مجھے پتہ ہے۔ یہ ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ جو لوگ مصور ہیں یا خطاط ہیں یہ ان کا کام ہے۔ میرا کام تو شاعری ادب پڑھنا ہے، اور جب ادب کی شاعری کی بات آتی ہے تو صادقین سے بڑا نام، یا ان کے خاندان سے جو کہ سادات امروہہ سے جن کا تعلق تھا، اس سے بڑا نام کم ہی گزرا ہے تاریخ میں۔ اور ہم نے تو ان کو دیکھا ان کی خطاطی میں، ٹھیک ہے، آپ فرے ہال جائیں یا باقی، تو جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ آنکھیں، دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا ہوگا، یہ تخلیق کس طرح سے ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ تو ان کا ہی جو ہے کمال ہے، اور صرف ان کی ذات جو ہے وہ بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنا ان کا فن ہے۔ تو میں ان کی رباعیات میں سے چند رباعیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایمان ہوں، دین ہوں، نہ سوچا میں نے، ایمان ہوں، دین ہوں، نہ سوچا میں نے، ہیرا ہوں، نگین ہوں، نہ سوچا میں نے، یہ آئینہ کیسا ہے کہ جس میں خود کو، یہ آئینہ کیسا ہے کہ جس میں خود کو، یوسف سے حسین ہوں، نہ سوچا میں نے۔ تو جس طرح ہر آرٹسٹ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آرٹ کے ذریعے لوگوں سے ملتا ہے، اور وہاں پہ جو رسم و راہ جسے کہا جاتا ہے وہ بڑھتی ہے، تو اس طرح صادقین صاحب بھی اپنے رباعیات میں یہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ سب کو میں وہاں چہرہ دکھانے پہنچا، سب کو میں وہاں چہرہ دکھانے پہنچا، ہوں تاجر خوش ذوق بتانے پہنچا، سب کو میں وہاں چہرہ دکھانے پہنچا، ہوں تاجر خوش ذوق بتانے پہنچا، میں فن کی نمائش میں تمہیں کیا معلوم، میں فن کی نمائش میں تمہیں کیا معلوم، لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے پہنچا۔ تو یہ ان کا کمال تھا۔ ایک اور ان کا رباعیات میں سے ایک رباعی میں پیش کروں گا، تھوڑا سا جو ہوتا ہے کہ جو اہل قبا ہوتے ہیں ان پہ ایک تنقید
صادقین صاحب کی طرف سے جو ان کے فن پہ کی گئی ہے. اہل قبا حسن سخن پر برہم ہیں، اہل قبا حسن سخن پر برہم ہیں، میری مصوری کے فن پر برہم. جن لوگوں کی رہتی ہیں برہنہ روحیں، جن لوگوں کی رہتی ہیں برہنہ روحیں، کیوں ہے میری اریانی تن پر برہم. تو بڑی بات ہے کہ جن کی رہتی ہیں برہنہ روحیں، کیوں ہے میری اریانی تن پر برہم. تو یہ ایک تنقید ان کی. اور آخر میں ایک دو رباعیات اور، کیونکہ جس میں صادقین کس طرح سے اپنے فن کو دیکھتے تھے، اور یہ بھی انہی کی زبانی ہے کہ ایک زاویہ راز دیکھی میں نے، ایک زاویہ راز دیکھی میں نے، ایک فاصلہ ناز سے دیکھی میں نے، ایک زاویہ راز سے دیکھی میں نے، ایک فاصلہ ناز سے دیکھی میں نے. نقاش بھی سمجھا کہ سمجھتا میں ہوں، نقاش بھی سمجھا کہ سمجھتا میں ہوں، تصویر اس انداز سے دیکھی میں نے. تو یہ تو ان کا کمال ہے کہ جس انداز سے وہ دیکھتے تھے. اور آخر میں ایک خوبصورت ربائی پر میں اختتام کروں گا. یہ بھی ان کی رباعیات میں سے میں نے ایک حصہ، ایک ربائی چنی. اے جاں تیری ہر بات میں ہی ہوں، اے جاں تیری ہر بات میں ہی میں ہوں، یعنی تیرے دن رات میں ہی میں ہوں. اے جاں تیری ہر بات میں ہی میں ہوں، یعنی تیرے دن رات میں ہی میں ہوں. ہے میرے خیالات میں جانے کیا کیا، ہے میرے خیالات میں جانے کیا کیا، اور تیرے خیالات میں ہی میں ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام آصف جمیل ہے. آج کے دن میں اپنے والد محترم قمر جمیل صاحب کا ذکر ان کے سینئر ساتھی جناب صادقین صاحب کی دوستی کے حوالے سے کروں گا. مجھے یاد ہے امی نے بچپن میں صادقین صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا تھا جو پاپا اور صادقین صاحب کے درمیان پیش آیا تھا. ہوا یوں کہ ایک دن جب وہ دونوں حضرات اپنی اپنی سیلری لے کر گھر جا رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر ان کے قریب آیا اور صادقین صاحب سے اللہ کے نام پر مانگنے لگا. تو صادقین صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے اور اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیے. جب میرے والد محترم قمر جمیل صاحب کی نظر ان کے پیسوں پر پڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صادقین صاحب کی پوری سیلری ان کے فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی ہے. جب کچھ دور آگے چلے تو میرے والد محترم نے بڑی انکساری سے پوچھا، صادقین بھائی آپ نے پوری سیلری فقیر کو دے دی، اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو کہنے لگی، قمر تم میرے گھر کا خرچہ چلاؤ گی؟ تو پاپا نے جواب دیا، میں کیسے چلا سکتا ہوں، میرے تو خود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو صادقین صاحب نے جواب دیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور یہ کام اللہ پر چھوڑ دو. اس واقعے کے 2 دن بعد صادقین صاحب کو زبردست کام مل گیا. تو پھر صادقین صاحب نے پاپا سے کہا، اب بتاؤ قمر اس دن تم کیا کہہ رہے تھے؟ شکریہ. السلام علیکم. میرا نام ایسے نوری ہے اور آج کچھ الفاظ کہنے کی کوشش کروں گا میں صادقین احمد نقوی صاحب کے بارے میں. ان کے فنکارانہ صلاحیتوں کے بارے میں کچھ کہنا، ان کی تعریف کرنا چند جملوں میں بہت یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر کئی خوبیوں اور کئی صلاحیتوں کو لیے ہوئے تھے. جیسا کہ فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک
مفکر بھی تھے اور شاعر بھی تھے وہ. ان کی کتنی رباعیات ہیں جو کتاب میں چھپی بھی ہیں. ان کی جو کتاب چھاپی ہے ان کے بھتیجے صاحب نے جو کہ سلطان احمد صاحب نے. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی ایک ایسی شخصیت کے جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی صلاحیتوں کو سمو دیا تھا. اور یہاں پہ ایک بات مجھے جو بڑی دل کو لگی اور میں نے سنی جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تو ظاہر وہ جانتے ہیں اس طرح کی باتیں، کیونکہ منظر عام پہ ایسی باتیں اسی وقت آتی ہیں جب ایسے لوگوں سے آپ ملتے ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہوا انہوں نے، کہ وہ کتنے ہیلپنگ نیچر تھے، انسان دوست تھے، نرم دل رکھتے تھے لوگوں کے لیے اور قناعت پسند بھی تھے. کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے سنا کہ ان کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کو کچھ رقم کی ضرورت ہے. تو صادقین صاحب نے پوچھا کہ کتنے رقم کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا 50,000 کی. اور کچھ ہی لمحوں بعد ایک کلیکٹر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی فلاں پینٹنگ مجھے بڑی پسند ہے، تو کیا قیمت ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ 50,000 ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو خریدنے والے تھے انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں کیونکہ بہت بہترین ہے، مجھے بہت پسند ہے. تو صادقین صاحب کا یہ جملہ کہ بس مجھے ضرورت ہی اتنے کی ہے، یعنی کہ یہاں سے پیمنٹ لینی ہے اور ان کو آگے دینی ہے کہ ان کی ہیلپ ہو جائے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کی شخصیت کے مالک تھے. اور ایک بات جو کہ زاہدہ ہنا صاحبہ نے لکھی ان کے لیے کہ اس طرح کا ان کی انگیجمنٹ تھی کلرز سے، پینٹنگ سے، اپنے کام سے، کہ ان کے ہاتھ میں برش اس طرح یعنی مستقل وہ کام کرتے تھے کہ شام کے وقت جب وہ برش کو ہٹایا جاتا تھا ان کے ہاتھ سے تو ایک سفید تام چینی کے تسلے میں گرم پانی لایا جاتا تھا، اسے ٹکور کیا جاتا تھا، اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہاتھ سے برش ان کے نکلتا تھا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ کام کرنے، کیونکہ ان کی انگلیوں کے شیپس چینج ہو گئے تھے برش پکڑے پکڑے. تو اتنی ڈیووشن اور اتنی لگن اور اتنی محنت، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عظیم فنکار تھے. اور ان کے کام سے، ان کی پینٹنگ سے نہ صرف اس دور کے لوگ بلکہ آج تک اور آنے والی ہماری نسلیں محظوظ ہوتی رہیں گی اور اس سے سیکھتی رہیں گی. بہت شکریہ. یوں تو صادقین سے ملنے کا کئی بار اتفاق ہوا. ایسی ایک یادگار ملاقات کی ایک یادگار تصویر میرے پاس آج بھی موجود ہے. یہ وہ موقع ہے جب وہ ہمارے آرٹ اسکول تشریف لائے. بہت سارے سالوں کی طرح ایک اور سال بیت گیا. صادقین احمد نقوی کی ایک اور برسی. لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کیا صادقین ہمارے درمیان سے چلے گئے؟ دنیاوی طور پہ بات کریں تو ہاں، لیکن اگر ان کے کام کے حوالے سے بات کریں تو وہ آج بھی اسی بھرپور طریقے سے ہم سب کے درمیان موجود ہیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں تک رہیں گے. ان کے کام کا شاندار انداز، جیتا جاگتا بولتا انداز ہمیشہ مصوری کے بہت سارے مجھ جیسے سیکھنے والوں کو سکھاتا رہے گا. سید صادقین احمد نقوی پاکستان کے شہر آفاق مصور، خطاط اور نقاش ہیں جنہیں صادقین کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کی وجہ شہرت ان کی خطاطی اور مصوری ہے. صادقین کا شمار پاکستان کے بہترین مصوروں میں ہوتا ہے. صادقین کے کام سے بہت سارے لوگوں کو انسپریشن ملی. ان کے کام کا انداز، ان کی اسٹرانگ لائنز بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی دنیا، ایک نئی جہتوں کو کھولتی ہے. صادقین نے پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کے گئے. ہم سب کو فخر ہے کہ صادقین جیسے مصور ہمارے خطے سے ہیں، ہم میں سے ہیں اور ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، ان کے کام سے سیکھ رہے ہیں.
وہ تصاویر کو حقیقی رنگ دینے کا فن جانتے تھے، جیسا کہ ہم ان کے کام میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے کام کے فگرز، ان کے چہروں کو جس طرح وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، ان میں جو نیا انداز ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اپنی لائنز کے ذریعے، اپنے سٹروکس کے ذریعے، اوور آل کمپوزیشن کے ذریعے، یہ تمام کام ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ ہر نئے سال، ہر آنے والے سال صادقین اپنے کام کے ساتھ ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہیں گے۔ صادقین کو کون نہیں جانتا؟ تاریخ کا ایسا نام ہے جو رہتی دنیا تک وہ پہچانا جائے گا۔ صادقین خدا داد صلاحیت کے مالک تھے اور بہت ہی سادہ طبیعت تھی ان کی۔ اپنے کام میں سے مطلب رکھتے تھے، کام میں مست رہتے تھے، اپنے کھانے پینے کا بھی ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بس ان کا زندگی کا مقصد ایسے لگتا ہے جیسے کام کام اور کام تھا۔ انہوں نے اپنی رہائش بھی بہت سادہ رکھی ہوئی تھی، بہت کم گو تھے۔ میری ان سے ملاقات اکثر رہتی تھی کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے میں بہت ان کا آنا جانا تھا۔ ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا، بہت دھیمے مزاج کے اور کم گو انسان مجھے لگے۔ وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے، سفید پاجامہ، سفید کرتا۔ صادقین کو ہم تین پہلو سے پہچانتے ہیں۔ ایک تو ان کی ہے خطاطی ہے، کیلیگرافی، دوسرا ان کی پوئٹری ہے، تیسری چیز ان کی میورل پینٹنگز۔ السلام علیکم، میرا نام شائستہ مومن ہے اور اس سال 10 فروری کو ہم صادقین صاحب کی 36ویں برسی منا رہے ہیں۔ ان کو جو میں نے سب سے پہلے جانا وہ ان کی کتاب جو ان کے بھتیجے سلطان صاحب نے شائع کروائی تھی، خطاط، مصور اور شاعر صادقین، اس کے ذریعے میں نے ان کو جانا۔ اس کتاب میں چھپے ان کی اپنی تحریروں کے ذریعے اور لوگوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے اس کے ذریعے، تو میں ایک طرح سے میسمرائز ہو گئی۔ ان کی پرسنالٹی کا جو امیج بنا اس نے مجھے مسحور کر دیا اور بہت عرصے تک میں اس شہر سے نہیں نکل پائی۔ اور اس کے بعد جو دوسری کتاب ان کی میری دسترس میں آئی وہ ان کے خطوط پر مبنی تھی، جو کہ انہوں نے فرانس سے زیادہ تر اپنے بڑے بھائی کو اور باقی گھر والوں کو لکھے تھے۔ فرانس میں جو ان کی قیام تھا اس کے دوران جو خطوط انہوں نے لکھے تھے اس پر ایک کتاب شائع ہوئی تھی، وہ میرے پڑھنے میں آئی۔ اس سے مجھے ان کی جو چیزیں مجھے جنہوں نے بہت انسپائر کیا وہ ان کا کمپیشن تھا اپنے کام کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں اگر کوئی چیز اہم تھی تو وہ ان کا کام تھا۔ اور اس کے بعد وہ اتنے مزے کی کتاب ہے، اس کا ایک اور ایڈیشن اب آنے والا ہے جو سلطان صاحب اس کو دوبارہ چھپوا رہے ہیں، اور میرا یہ مشورہ ہے سب لوگوں کے لیے کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اس میں ایک پورا کلچر ہے، ان خطوط میں ایک پورا کلچر ہے، ایک فیملی کا ایک پورا خاکہ آپ کی نظروں میں گھوم جائے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی فلم کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ماموں صادقین نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز امروہہ کی ادبی روایات کے مطابق شاعری سے کیا تھا جب وہ 15-16 سال کے تھے۔ اس وقت بھی ان کی پسندیدہ صنف سخن رباعی ہی تھی۔ ان رباعیات کا مجموعہ جزو بوسیدہ کے نام سے ان کے بھتیجے سلطان احمد کی مرتب کردہ روایات صادقین کلیات کا حصہ ہے۔ دیکھیں، صادقین صاحب کی تقریباً معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، لیکن جو مین فوکس ان کا تھا میری نظر میں، جو مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا، کہ وہ معاشرے کے اندر ناانصافی کے سخت خلاف تھے۔ وہ انسانی برابری میں مکمل یقین رکھتے تھے
اور جو معاشرے کے محروم طبقات سے ان کے مسائل وہ مختلف طریقوں سے انہوں نے اپنی پینٹنگ میں، اپنی شاعری میں ان کو جو ہے وہ اجاگر کیا، اور یہاں تک کہ جب وہ آیات قرآنی کی کیلیگرافی کر رہی تھی تو وہ بھی انہوں نے ایسی آیات چنی تھی جو عام لوگوں کے حالات کے مطابق تھیں، اور یہ ان کی جو یادگار جو چیزیں ہیں، جو جیسے میورل انہوں نے بنائے، تو وہ منگلہ کا ہو یا پھر بعد میں اسی کی کنٹینیوشن جو لاہور میوزیم کی سیلنگ کا میورل تھا، تو وہ بیسکلی انسانی معاشرے کی ترقی میں محنت کے کردار کو انہوں نے اجاگر کیا، اور محنت کشوں کے کردار کو اجاگر کیا، اور اس کو وہ اہمیت دی جس کے وہ حقدار تھے۔ تو اگر آپ ان دونوں میورلز کو غور سے دیکھیں، پھر انہوں نے جو غالب کی شاعری کو کیلیگرافی اور ڈرائنگ کے ذریعے جو تشریح کی ہے، یا آپ کو یاد ہے فیض صاحب کی جب 60ویں سالگرہ تھی تو انہوں نے فیض صاحب کے کلام میں سے چیزیں لیں اور پھر ان کے اسکیچز اور کیلیگرافی کی، تو ان دونوں میں بھی وہی چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آتی۔ مجھے چونکہ ان کے ساتھ کافی وقت لاہور میں گزارنے کا موقع ملا تو ہم لوگ تقریباً ہر شام ہی سب اکٹھے بیٹھتے تھے۔ میرا نام مومن رحیم، آرٹ کی فیلڈ میں مجھے کم از کم 50 سال ہو چکے ہیں، اور صادقین صاحب کو میں پرسنلی اتنا نہیں جانتا، لیکن میری ملاقاتیں ہیں ان سے 3-4 دفعہ۔ آرٹ کونسل میں ایک دفعہ ان کی ایگزیبیشن ہوئی تھی تو وہاں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے ایک پیر میں چپل تھی، ایک ننگے پیر تھے وہ، اور پاجامہ اوپر کی طرف ہوا، اور بس وہ شخصیت ان کی جو تھی وہ بالکل بیٹھ گئی دل میں۔ پھر ان کا کام دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، گزر گیا، پھر دوسری دفعہ اتفاق ہوا دیکھنے کا، لیکن وہ کام ایسا جا کے دل کو لگا کہ میں اسی راستے کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اور ان کے خاص پینٹنگ جو وہ اسکریپر استعمال کرتے تھے، اس سے جو وہ اسکریپ کر کے کام کرتے تھے، یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی آدمی اتنی زیادہ محنت کر سکتا ہے ایک پینٹنگ پر۔ لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس آدمی نے ایک زندگی میں 3 آرٹسٹوں کا کام کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آج ان کی برسی ہے 36ویں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، ان کو کالا چشمہ اور وہ سفید پاجامہ اور کرتا میں بھول نہیں سکتا۔ میری ملاقاتیں زیادہ نہیں رہیں، ان کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے نام تھے، احمد پرویز اور بشیر مرزا، لیکن مجھے ان کے کام سے بہت مزہ آتا تھا ان کا کام دیکھ کے۔ شروع میں شاید بیٹھنا زیادہ نہیں وہ ہوا مجھے، لیکن بعد میں اسی ٹریک پر آیا اور میں نے بہت کوشش کی پین ورک کرنے کی، پینٹنگز کرنے کی، ان جیسی کلر استعمال کرنے کی۔ بس میرے لیے تو وہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا کام کرنے والا آدمی کبھی مر سکتا ہے۔ ان کا کام دنیا بھر میں موجود ہے اور دنیا مانتی ہے ان کو۔ اس ویڈیو کی تیاری میں سید سلطان احمد نقوی صاحب نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میں آپ کے اس تعاون کی بے حد ممنون، شکریہ۔ میری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔